वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वफाकी वजीर दाखिला के जो बयान था जिसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह साहब ने अपने एक ताज़ा तरीन बयान में ये कहा कि माजी के अंदर ANP की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का निशाना बने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ANP के सीनियर जो रहनुमा हैं उनको दहशत गर्दी का निशाना बनाता रहा। और उन्होंने फिर इसका मवाजना किया नवाज़ शरीफ साहब के सख्त बयानिए के साथ और कहा कि अब हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की भी जो बातें जिस तरह की वो जमात कर रही है उनको भी एक शदीद रद्द अमल जो है वो देखना पड़े। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो वनरेबल हैं। पीपल्स पार्टी और ANP दोनों की तरफ से इस बयान के ऊपर एक सख्त रद्द अमल आया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान देना नेशनल एक्शन प्लान के ख़िलाफ़ वर्जी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दाखिला की जानिब से जो उनका बयान है उसके ऊपर माफ़ी का मुतालबा भी किया है। ANP ने भी एक ट्रूथ कमीशन के क़याम का जिक्र किया है और कहा है कि एक ऐसी ट्रूथ कमीशन बनानी चाहिए ताकि मालूम हो कि दहशत गर्दी से मुतल्लिक जो तमाम मामलात हैं उनके ऊपर तहकीकात की जाएं। इसके साथ साथ जो दूसरा मामला है वो ऑब्वियसली यही है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके आने वाले दिनों में हिकमत अमली जलसे जो हैं वो अभी तक प्लान है, उनकी तैयारियां हो रही हैं। कुछ लोग इस तरह की भी गुफ्तगू करते हैं कि PDM के अंदर कहीं कोई दरारें पड़ रही हैं। और साथ साथ जो आजकल बहुत एक अहम इशू चल रहा है वो ये है कि जो साबिक स्पीकर एयाज सादिक साहब ने बयान दिया पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और जो पिछले साल के वाक़यात थे जब एक भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ा, तो इसके ऊपर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से तो इस बयानिए के हवाले से हमें नज़र आ रहा है कि इख्तलाफी आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं, मगर क्या PDM इसके साथ कंफर्टेबल है? इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, और हमारे साथ मौजूद है एमल वली ख़ान साहब, ये सूबाई सदर हैं ANP के खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रद्द अमल आया है सख्त, मगर आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वज़ीर दाखिला साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या आप लोगों को वो कोई वार्निंग दे रहे थे? और साथ में सर ये भी बताइएगा कि क्या कोई इस तरह की सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट भी आपको मिली है हुकूमत की तरफ से, या सिर्फ पब्लिक में ही इस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे हैं? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से तो जो वज़ीर दाखिला ने जो कुछ भी कहने की कोशिश की वो कोशिश नहीं थी, एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था जो उन्होंने पाकिस्तान अपोजिशन को दिया। और उस पैगाम में उन्होंने मवाजना किया माजी में जो हमारी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो सियासी जमातों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, उसका मुवाजना उन्होंने किया। और उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में कहा कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो मुस्लिम लीग नून है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया रखने की वजह से इस तरह के इक़दामात या दहशत गर्दी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो एक वाज़ेह धमकी है उनकी जानिब से, एक वाज़ेह इशारा है कि आप लाइन पर आ जाएं, आप अपनी गुफ्तगू को हम जिस तरह चाहते हैं आप उस तरह गुफ्तगू करें, वरना आप नताइज के लिए तैयार रहें। अब उनकी जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट क्योंकि वो वफाकी वज़ीर दाखिला है, हमारी नज़र में FATF और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे दुनिया हमेशा पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक सवाल उठाती थी और ये बयानिए का। और वो आज जो गुफ्तगू की वज़ीर दाखिला साहब ने परसों, उससे जो दुनिया जो हमारे बारे में कहती थी उसको एक तक़वियत मिली है। कहा हमने इतनी हजार जानें कुर्बान की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी आर्मी की, सिविलियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर जमातों के सैकड़ों कारकुनान की शहादतें, और कहा दुनिया हमारा बयानिया मानने को तैयार नहीं। तो आज
انہوں نے جو گفتگو جو ان کی اوپر سامنے آئی ہے اس سے اسی بیانیے کو تقویت ملتی ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اس وقت ایک اسکروٹنی سے گزر رہا ہے ایف اے ٹی ایف میں, اور اس اسکروٹنی میں بھی ہمارے اوپر جو نگاہ رکھی گئی ہے وہ نگاہ اسی ضمن میں رکھی گئی ہے. اور اب جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ ان کے اس بیان کو استعمال کریں گی جہاں پر اس کا پاکستان کے اندر نقصان ہوا ہے, جو انہوں نے دھمکی دی ہے, ایک سیاسی ماحول میں مزید تلخی پیدا ہوئی ہے, وہاں پر بین الاقوامی طور پہ بھی اس سٹیٹمنٹ کی ان کی کافی منفی نتائج سامنے آئیں گے. بالکل صحیح. ایمل ولی صاحب, سر اے این پی کی طرف سے بھی رد عمل آیا, کیونکہ خاص طور پہ انہوں نے اے این پی کا وزیر داخلہ صاحب نے ذکر کیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے, اے این پی کے جو سینئر رہنما ہیں. تو سر اب اے این پی کی طرف سے جو مطالبہ آیا ہے ٹروتھ کمیشن کا, کچھ آپ اس کی تفصیل ہم سے شیئر کریں گے کہ کیوں اس طرح کے بیان کے رد عمل کے اندر اے این پی نے ایک ٹروتھ کمیشن کا مطالبہ کیا ہے؟ جی بی بی شکریہ. سب سے پہلے تو بی بی میں یہ کہتا چلوں جی کہ جیسے آپ نے بولا وزیر صاحب نے ہمارے شہیدوں کا نام لے کے میرے خیال میں کوئی مسخرہ کرنے کی کوشش کی یا کیا کرنا چاہ رہے تھے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کی خاطر, اس ملک کو امن کے لیے لے جانے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے وہ جو جنگ ہماری نہیں تھی, جو جنگ چھڑتے وقت بھی ہم اس کے مخالفت کر رہے تھے, وہ جنگ جب افغانستان میں تھی تب بھی ہم اس کے مخالف تھے, وہ جنگ جب پاکستان میں آئی تب بھی ہم مخالف تھے, اور بدقسمتی سے ہم ہی اس کے نشانے پہ تھے. ہمارا انکوائری کمیشن جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وی وانٹ کہ ہمیں کم سے کم یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں, ہمیں تو پتہ ہے ہم بہت واضح ہیں, لیکن قوم کے سامنے ایسے لوگ جو بیان واضح کرتے ہیں, ہم اس بیان کے رد عمل کو نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ریاست وضاحت کرے کہ ہمارے 700-800 شہید عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کی کوئلیشن گورنمنٹ میں ہم نے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ملک اور اس وطن کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں, اس کا کیا ہمیں واقعی کیا یہ وجہ ہے؟ اور اگر یہ وجہ نہیں تو جو وجہ ہے اس کو ریاست کو سامنے کرنا پڑے گا. ہمارے 2 فیصلے ہیں بی بی. ایک تو ہم انکوائری کمیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, دوسرا ہمارا فیصلہ ہے ہم نے وزیر کو 10 دن دیے ہیں استعفیٰ دینے کے لیے. ہم نہ وزیر سے معافی مانگ رہے ہیں, نہ اس وزیر کو ہم چھوڑیں گے. اگر ہمارے شہیدوں کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کوئی بھی کرے گا, ہم انشاءاللہ ہم اور میرے جتنے بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ان شہیدوں کے گھرانے ہیں, ہم اس کو پاکستان کے سیاست سے دور کریں گے انشاءاللہ. 10 تاریخ تک ہم نے وزیر کو ٹائم دیا ہے, ہم نے مہلت دیا ہے. 10 تاریخ تک وزیر خود ہی مستعفی ہو جائے, نہیں تو 11 تاریخ کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گے اور ہم اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک یہ وزیر مستعفی نہیں ہوتا. ان کو استعفیٰ دکھائیں گے کہ شہیدوں کے خون میں کتنا جوش ہے. بالکل صحیح. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سر کیا آپ لوگ بھی اس طرح کا کوئی مطالبہ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی استعفے کا, یا آپ نے صرف مذمت کر دی ہے کافی ہے, یا آپ کی بھی حکمت عملی کے اندر کچھ اور فیصلے کرنا یا کوئی اور وارننگ دینا جیسے کہ این پی دے رہی ہے بی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی سر. میں نے چیئرمین صاحب کو کال کرنے کی کوشش کی, انشاءاللہ آج میری اور اس کی بات ہوگی, اور یہ ہمارا ایک اکٹھا پلان ہوگا انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اور میں کوشش کروں گا پیپلز پارٹی. ہم دونوں پارٹیاں ان شہادتوں میں ہم فریق رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر یہ 11 کو کریں گے. اعجاز شاہ کو ہم دفتر میں مزید نہیں چھوڑیں گے. آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں سر. جی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے سر اس پہ ریسپانس اپنے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بات کر رہے ہیں. جی مصطفیٰ صاحب. جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے بہت سے لوگوں کے اور خصوصاً شہداء کے وارثوں کے اور وہ جماعتیں, سیاسی جماعتیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ سیکیورٹی فورسز بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شہداء کی قربانیاں آخر کس لیے تھیں, سب کے دل رنجیدہ ہیں.
کہ انہوں نے یہ جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے نہ صرف سیاسی جماعتوں کی طرف سے دی گئی شہادتوں کو، بلکہ انہوں نے ایکویٹ کیا ہے اس کو اسٹیٹ کی پارٹیسپیشن کے ساتھ، کہ شاید کوئی ڈیپ اسٹیٹ کی ایک پراکسی ہے تحریک طالبان پاکستان، اور یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے جس کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں۔ اور ان کا اگر آپ وزیر موصوف کا ماضی بھی دیکھیں تو ماضی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے خط کے اندر ذکر کیا تھا اپریہنشن کا انہی صاحب کے متعلق، اور پھر ایک مخصوص پس منظر ہے ان کا ڈینیل پرل کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اس پس منظر کے ساتھ جب کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے اور وہ ملک کا وزیر داخلہ بھی ہو تو یہ ایک بہت الارمنگ گفتگو ہے جو انہوں نے کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شہداء کی جو قربانیاں ہیں اس ملک میں امن و امان لے کر آنے کے لیے، وہ صرف اس میں کوئی سویلین کی تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی سیکیورٹی فورسز کی تفریق نہیں ہے، لہو تو سب کا ہمارے لیے مقدم ہے، اور وہ لہو ہمارے لیے مقدم ہونا چاہیے۔ اور اس کی جو انہوں نے جس طریقے سے تصدیق کی ہے اور ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، ہم یہ تو بڑی پچھلے ہمارے مہینے ڈیڑھ دو مہینے سے ایک عجیب سا ماحول ہے ہمارے ملک میں جب کہ لوگوں میں غداری کے اور فتوے لگائے جا رہے ہیں، تو میں تو حیران ہوں کہ وہ تمام لوگ جو تھوڑا سا اوور ڈرائیو میں چلے گئے تھے کچھ سٹیٹمنٹس کو لے کر، وہ اس ایسی سٹیٹمنٹ جو پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ بھی بہت بڑا دھچکا دے سکتی ہے، اس کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ اور جہاں پر تک سر یہ احتجاج جو کا بات ایمل ولی صاحب نے کی ہے، کیا وہ آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈسکس ہوئی ہے، یا آپ لوگ انتظار کریں گے جب تک وہ فون نہ کر لیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو؟ دیکھیے جو گفتگو ہوگی ایمل بھائی میں اور بلاول صاحب میں، اس کے اندر جس طریقے سے جو چیزیں یہ طے کریں گے اس کے مطابق پارٹی چلے گی۔ ابھی ان کی، جیسے انہوں نے خود کہا کہ ان کی ابھی تک گفتگو ان سے بات نہیں ہو سکی، تو جیسے ہی کوئی ایک ان کی بات ہوگی تو ہم متفقہ لائے عمل اس پر ضرور بنائیں گے، اس لیے کہ دونوں پارٹیاں ANP اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان دونوں جماعتوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے سینکڑوں کارکن دونوں جماعتوں کے شہید ہوئے ہیں، ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی ہے، تو ہم کس طرح ممکن ہے کہ ہم اس چیز کو ایک لائٹلی لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرتے ہوئے ایک مشترکہ لائے عمل نہ بنائیں؟ ہم ضرور بنائیں گے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ایمل ولی خان صاحب سے اور سینٹ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے۔ جی ایمل ولی صاحب، سر اب پشاور کا جو جلسہ ہے اس کی بھی تیاریوں میں آپ لگے ہوئے ہوں گے۔ سر کچھ اطلاعات آ رہی تھیں کہ شاید ANP اور مولانا صاحب کے درمیان کوئی تھوڑی سی ٹینشن ہے اس جلسے کو لے کے، یا اختلافات ہیں۔ سر کیا یہ اطلاعات جو میڈیا میں آ رہی ہیں یہ صحیح ہیں، یا سب کچھ بہت کوآپریشن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بی بی یہ تو دیکھیں جی، جمہوریت کا حسن ہے، اختلاف رائے جمہوریت ہی ہے، اور یہ اختلاف رائے مثال جمہوریت میں چلتی رہتی ہے، باقی ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم انشاءاللہ PDM 22 نومبر کا جو جلسہ ہے پشاور میں، وہ اس دنیا کو ثابت کریں گے ہم سب پارٹیز مل کے کہ پختونخوا کی عوام نہ PTI کے ساتھ تھی، نہ ہے اور نہ رہے گی۔ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور سلیکٹڈ حکومت کہلائے گی، اس کے علاوہ یہ عوامی حکومت نہیں۔ عوام کا ریلا انشاءاللہ عوامی لوگ سب 22 نومبر کو نکلیں گے اور سب دیکھیں گے۔ باقی یہ چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اختلاف رائے ہونا تو جمہوریت میں، اگر اختلاف رائے نہ ہو پھر تو فوج ہے، وہ تو پھر ڈکٹیشن چلتی رہتی ہے۔ یہ تو جمہوری نظام ہے، ادھر تو اختلاف سر رائے کیا یہ ایک الگ چھوٹی چیز ہے۔ چھوٹی اختلافات ہیں جو جمہوریت کا حسن ہے آپ کے درمیان؟ یہ کچھ ہم سے شیئر تو کریں تفصیل۔ ابھی وہ تو جی میٹنگز کی باتیں ہیں، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میڈیا والے تو اصل میں پتھر سے بھی پانی نکالتے ہیں اور ان کو نیوز بنانے کا شوق ہوتا ہے، ادروائز ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ 22 نومبر کو آپ سب کے سامنے بات آ جائے گی۔ بالکل صحیح۔ مصطفیٰ صاحب، سر اختلافات کی بات ہوئی، ایمل ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، بٹ سر آپ بتائیں کہ بہت خاموش رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایاز صادق صاحب کے معاملے پر۔
پی ڈی ایم کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تعلقات میں تو کوئی اور مسائل نہیں ہیں، کیونکہ جیسے ایمل ولی صاحب نے کہا میڈیا میں تو خبریں آتی ہی رہتی ہیں، یہاں بھی ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بھی کچھ پریشان ہے سخت بیانیہ جو ہے پی ایم ایل این کا۔ دیکھیے جو خبریں میڈیا میں آتی ہیں ان کے متعلق تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈس انفارمیشن ہے۔ بہت سی خبریں آئیں کہ اے پی سی نہیں ہوگی، اے پی سی ہو گئی، پھر خبریں آئیں کہ جو جلسوں کا شیڈول طے کیا ہے اپوزیشن پارٹیز نے مل کر تو وہ جلسے نہیں ہوں گے، وہ جلسے بھی ہو گئے، پھر کسی نے کہا کہ شاید کراچی کا جلسہ نہ ہو، وہ بھی ہو گیا۔ تو حکومت کی طرف سے متواتر اس طرح کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے اندر۔ ایک پرٹیکولر ٹارگٹ ان کا ہے اور وہ ہے کہ ڈس یونٹی کاز کرنا اپوزیشن کے رینکس میں۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں حکومت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں پچھلے جو 2 سال ہمارے گزرے ان 2 سالوں میں ہم نے بہتر طرز حکمرانی کی، عوام کو ریلیف دیا، مہنگائی سے نجات دلائی، بے روزگاری کو ختم کیا۔ اور کیونکہ ان کے پاس یہ باتیں کہنے کے لیے نہیں ہے تو اس وقت حکومت صرف ایک چیز کے اوپر زور دے رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن بھارتی بیانیے کو تقویت دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب بتانے کو کچھ نہ ہو، کوئی پروگریس دکھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو پھر آخری سہارا یہی لیا جاتا ہے کہ کسی کو یا تو کافر قرار دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ تو خیر سر ویری کوئکلی وہ بتائیے گا کہ کوئی تفصیل آپ کے پاس ہے کہ وہ جو انکوائری رپورٹ جس کی ریکویسٹ کی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آرمی چیف سے اور ان کا تھا 10 دن میں مکمل ہو جائے گی، اس کا کچھ معلوم ہے آپ کو کہ کیا وہ شیئر ہوئی ہے سندھ حکومت کے ساتھ؟ کچھ آپ کو پتہ چلا ہے؟ دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے۔ جب بلاول صاحب سے گفتگو ہوئی تھی آرمی چیف کی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن کے اندر ایک انکوائری کی جائے گی۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا وہ انکوائری مکمل کر لی گئی ہے کور کمانڈر کراچی کی جانب سے ابھی تک یا نہیں کی گئی، اور اگر کر لی گئی ہے تو کیا اس پہ سندھ حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کی اپنی انکوائری ہے، وہ انکوائری بھی جو منسٹریل کمیٹی ہے وہ کر رہی ہے اور اس کا ودن 30 days اس انکوائری کو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو ان کے پاس بھی غالباً ہفتہ 2 ہفتے تک رہتے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو یہ میں معلومات پتہ کر کے یہ پھر میں آپ سے پھر دوبارہ بھی شیئر کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سر۔ ایمل ولی صاحب، سر آپ نے ذکر کیا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کریں گے 11ویں تاریخ کو اسلام آباد آنے کے حوالے سے، تو سر کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں سے بھی آپ ان کو بھی اپروچ کریں گے یا ان سے آپ نے ابھی سے بات کر لی ہے اس معاملے پر؟ نہیں بی بی، ابھی تو فی الحال میری کسی دوسری جماعتوں سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ بات ہو رہی تھی شہادتوں کی اور اس وقت کی، تو چونکہ اس وقت میں ہم دونوں پارٹیز شریک تھے تو ہم دونوں کو اس کے لیے کوئی راستہ پہلے اپنانا ہوگا، اور پھر اگر ہم دونوں کا یہ مشورہ آیا کہ ہم باقیوں سے بھی بات کریں تو انشاءاللہ ہم باقیوں سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ تو ہم نے پہلے تو ہم اے این پی کا ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی 10 دن ہم نے اس کو ٹائم لائن دیا ہوا ہے، 10 دن کے اندر اگر وزیر صاحب استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم اکیلے اسلام آباد جائیں گے۔ ابھی میں انشاءاللہ اپنے بھائی سے بات کروں گا بلاول سے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا آئی نو کہ ہم دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہے، تو ہم دونوں کا مشترکہ ہوگا، اور پھر اگر ہمارا کوئی اس طرح مشورہ دونوں کا بنا کہ ہم باقیوں سے بھی رجوع کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور رجوع کریں گے۔ صحیح۔ اور سر جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو کیا اس کے بعد آپ یہاں کوئی دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا صرف ایک جلسہ، مطلب کہ جی ہم اسلام آباد آئیں گے اور ہم نے اس وزیر کو دفتر سے نکالنا ہے۔ ہم اسلام آباد اس لیے رہے ہیں کہ ہم اس وزیر کو دفتر سے نکالیں اور ہمارے لیے انکوائری کمیشن بنے، تو وہ جب تک نہیں ہوتا ہم تب تک اسلام آباد میں ہوں گے۔ اور یہ انکوائری کمیشن کی جو درخواست ہے یا مطالبہ ہے یہ آپ کا حکومت سے ہے، جوڈیشری سے نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، حکومت تو بیچارے چھوڑ دینا، ان بیچاروں کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو سب صرف یہ ڈرامے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔
ہمارا انکوائری جو ہے وہ ہمارا ریاست سے، ہمیں حکومت سے، ہمیں ریت کے بوری سے کچھ کام نہیں. ہمارا انکوائری کمیشن، ہمارا ڈیمانڈ ریاست سے ہے کہ ریاست انکوائری کمیشن بنائے اور قوم کے سامنے یہ باتیں پیش کرے کہ جو قربانیاں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آرزو کیس ہے اس حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی سے تعلق رکھنے والی 13 سالہ مسیحی لڑکی کے اغوا اور زبردستی مذہب تبدیل کرائے جانے کے بعد شادی کا معاملہ. پولیس کی ایف آئی آر کے مطابق 13 اکتوبر کو 13 سالہ جو لڑکی آرزو ہے وہ اپنے گھر سے لاپتہ ہو گئی، اور اس کے گھر والوں کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا جو 45 سالہ پڑوسی ہے اس نے آرزو کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان کیا اور پھر اس سے شادی کر لی. آرزو کے والدین کا یہ الزام ہے کہ ان کی بیٹی سے شادی کرنے والا جو شخص اظہر علی ہے اس نے آرزو کے جعلی کاغذات تیار کیے جس سے یہ لگا کہ وہ 18 سال کی عمر کی ہے، اور اس کی جو اصل عمر ہے اس کے مطابق جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ پہنچا اور آج اسی حوالے سے جب سماعت ہوئی تو عدالت نے آرزو کو 5 نومبر تک سندھ پولیس کے ذریعے بازیاب کرانے کا حکم دے دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو لڑکی اس کو اس دوران کسی پناہ گاہ یعنی کہ شیلٹر ہوم میں رکھا جائے. آرزو کے جو وکلا ہیں ان کے مطابق عدالت نے اس کی اصل عمر جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے اور زبردستی جو مذہب ہے اس کو تبدیل کروانے کے حوالے سے بھی جو تفصیلات ہیں وہ دیکھنے اور ڈٹرمن کرنے کا عندیہ دیا ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ تو کراچی سے ہے اور کرسچن لڑکی کے حوالے سے سامنے آیا ہے، مگر اس سے پہلے سندھ کے اندرون سندھ خاص طور پہ سے ہندو لڑکیوں کے اس طرح کے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں جن کے بارے میں ان کے گھر والے یہی کہتے ہیں کہ ان کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر زبردستی ان کا مذہب جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے اور ان سے شادی کی جاتی ہے. بات اتنی زیادہ ڈسکس ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں کے اندر جو ایک سینٹ کی خصوصی کمیٹی ہے اس نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ ترتیب دی اور کہا ان کا موقف جو تھا وہ obviously ہندو کمیونٹی سے تھوڑا مختلف تھا، مگر بہت ڈیبیٹ ہوئی اس حوالے سے. اس جو آرزو کا ایشو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوزینی صاحبہ، یہ چیئرپرسن ہے سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. ویلکم ٹو دا شو شینی صاحبہ. جی بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ یہ پہلا واقعہ اس طرح کا ہے جو میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ ہوا، ہمیں معلوم نہیں ہے، یا سچ مچ اس سے پہلے جو زیادہ تر اس طرح کے واقعات تھے وہ صرف ہندو لڑکیوں کے حوالے سے ہی سامنے آئے ہیں؟ نہیں، واقعات تو دیکھیں یہ بہت ابھی اس عرصے میں ہو رہے ہیں، لیکن میں یہاں یہ کہنا اچھا لگتا ہے مجھے کہ جب میں یہ بتاتی ہوں کہ ارلی چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے ہمارا اس پہ عمل درآمد ہو بھی رہا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں جب اس طرح کے کوئی کیس ہوتا ہے تو ہم پھر یہ کہنے لگتے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا یا ادارے نہیں اس طرف توجہ دے رہے. سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن میں جب سے میں ہوں 3 سال پہلے اور ابھی ایکسٹینشن ہوا ہے، ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے گئے ہیں. میں آپ کی توجہ دلاتی چلوں کہ لوگوں کو معلومات نہ ہونا وہ ایک گیپ ہے، لیکن جب بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے، یہ میں پریس کلب میں ہی بیٹھی تھی جب ایک ہمارے ایم پی اے نے بتایا اور میں نے کہا لاؤ میں مل کے آتی ہوں اور اس میں ایف آئی آر اگر درج کرانا ہے تو ابھی کروا لیتے ہیں، پولیس کو کہتے ہیں. لیکن ابھی میں نے بات چیت کی اپنی ایک ساتھی سے جو اس میں بہت ایکٹیو ہیں، وہ ان کا کہنا تھا کہ میں نے پوچھا کہ اغوا کیوں، کیا تم لوگوں نے لکھوایا تھا یا والدین نے لکھوایا تھا ایف آئی آر میں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو پولیس والوں نے لکھ دیا تھا. اب دیکھیں نا شیری صاحبہ، یہ آپ آرزو کیس کی بات کر رہی ہیں کہ پولیس نے خود لکھوا دیا کہ اغوا ہوئی ہے؟ میں آرزو کیس کی بات کر رہی ہوں
کہ ایف آئی آر جو پہلی سی کٹی وہ یہی رجسٹر ہوئی کہ اغوا کا کیس ہے اس میں، جس میں نے ایک پولیس والے کا جنہوں نے نام دیا تھا، میں نے ان کو فون بھی کیا اور اس وقت انہوں نے اٹھایا نہیں، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ میں ابھی کرتی ہوں، اور ابھی بھی دیکھیں میں نے 3 4 دن پہلے خط لکھا آئی جی کو، تو آئی جی صاحب نے دیکھے نا اس کا ایف آئی آر میں اب ارلی چائلڈ میرج کا ایکٹ لایا گیا ہے نا۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب لا آف دا لینڈ موجود ہے ہمارے سندھ میں ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، تو ہم بھی تو کہنے لگتے ہیں کہ فورس کنورژن، جب ایک لا میں وہ آ رہا ہے 13 سال کی بچی ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ ہمارے ہاں اس شادی پہ پابندی ہے 18 سال سے کم عمر کی، اور تھانے والے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے پابند ہیں، اور ابھی اس کے لیے ہم نے مینول بھی بنا کے دے دیے ہیں کہ پولیس اسٹیشن کے اسٹاف کی ٹریننگ کی جائے۔ اور ابھی مہک کماری کا ہی کیس ہے جس میں ارلی چائلڈ میرج کی تحت ہی اس کو جب کورٹ کے آرڈر سے شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ ہمارے یہاں بنے نہیں تھے، تو پناہ شیلٹر ہوم کے کمرے کو سی پی آئی قرار دیا گیا، تو اس میں رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہیئرنگ ہوئی۔ میں تو ہر ہیئرنگ پہ جاتی تھی اور وہاں میں اپنا بیان بھی ریکارڈ کراتی تھی کہ جی یہ ارلی چائلڈ میرج کا ریسٹرینٹ ایکٹ کا وہ ہے کیس، اور اس بچی سے پوچھا جائے اس کا، جب 164 کا اس کا بیان ہوا اور اس نے یہ کہا جج کے سامنے، کورٹ میں ہمارے سامنے، کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیونکہ اس قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے جبری شادی کی بھی ہے اور چھوٹی عمر کی بچی سے کی ہے، تو پھر وہ بچی اس وقت تک یا تو وہ سیفٹی سیکیورٹی کے لیے شیلٹر ہوم میں رہے گی، یا اگر وہ بچی چاہے گی اور اس کے ماں باپ کے پاس وہ سیف رہ سکتی ہے تو ماں باپ کے پاس رہے گی۔ تو وہ بچی نے جب یہ کہا کہ میں ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، تو کورٹ نے اس کو ماں باپ کے حوالے کیا، وہاں بحث ہوئی، وہاں ہم کھڑے تھے، ہمارا کمیشن بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے اس سلسلے میں، اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی اس کیس میں بھی۔ ابھی 5 تاریخ کو جب ہیئرنگ ہوگی، دیکھیں جب کمیونٹیز اپنے آپ کو الگ کر کے رکھیں گی نا تو پھر یہ مسائل آئیں گے۔ جب سب کمیونٹی مل کے یہ طے کر لیں گی کہ ہاں یہ ارلی چائلڈ میرج کا کیس ہے۔ کیا اس طرح کے بھی کوئی اگزامپل سامنے آئے ہیں جہاں اگر اس طرح کی کوئی شادی ہوئی ہے تو کورٹ نے اس کو شادی کو ختم کر دیا، انل کر دیا ہے؟ دیکھیں شادی کو ویسے تو ہمارے پاس ایک لا موجود ہے، ڈیزولیشن آف میرج ایکٹ نا، اس کے تحت یہ ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اچھا اگر یہ 18 سال سے، ابھی ہم اس کو ریویو بھی کرنے جا رہے ہیں، ہم اسی ایکٹ کو بہتر بنا دیں گے کہ جس میں نل اینڈ وائڈ بھی قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچی سے زبردستی اگر ریپ کیا ہے تو یہ ریپ کے کیس میں بھی ان کے اوپر چارج ہوگا ایف آئی آر میں، کہ کیسے انہوں نے 18 سال سے کم عمر بچی کے ساتھ یہ تو کہہ دیا کہ نکاح۔ نصرت صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت ابھی جو ہے اس قانون کے اندر یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ اگر کم عمر بچی کی شادی کی جائے گی تو اس کو انل کر دیا جائے گا آٹومیٹکلی؟ نل اینڈ وائڈ کا نہیں ذکر ہے، لیکن ریزولوشن آف میرج کا ایک موجود ہے جس کے تحت وہ تو الگ ڈیزالو ہو سکتی قانون ہے، ہے نا نصرت صاحبہ؟ وہ الگ قانون ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون میں بھی بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ شک بھی ڈلوائے، اور ہم اب ریویو کریں گے، جیسے جی ہم نے 5 لا سندھ کے ریویو کر کے اور دیے ہیں اس کے رولز آف بزنس بنا کے کنسرن منسٹری کو کہ اس کو اپروو کرا جائے، امینڈمنٹ جو ہم نے تجویز کی ہیں لائر کے ساتھ مل کے ہماری لا کمیٹی نے۔ اسی طرح اب اس سال میں ہم ابھی 2 3 مہینے کے اندر، اسی مہینے میں ہم اپنی لیگل کمیٹی کی میٹنگ کال کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ رولز آف یہ جو لا ہے ارلی چائلڈ میرج کا، اس کو ریویو کریں گے۔ کیوں
क्योंकि काफी तो केसेस में नुज़र अब साहिबा ये इसमें आ ये रहा है। पहली दफे ही क्यों नहीं शिक डाली गई जब ये इनिशियली पास हो रहा था, क्योंकि इस शिक के बगैर तो इस कानून का एक ज्यादा एक मकसद बात, रह नहीं जाता। हाँ 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 हाँ, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब 18 साल उम्र डाली गई थी, और इसमें अगर ये डाल दिया जाता कि नल एंड वॉइड, या इसके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी इसका कोई जिक्र होता, तो इतना मसला नहीं होता। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि 18 साल की जब लड़की होगी, फिर वो फैसला करेगी, फिर वो चाहे उसको वो खुला ले ले, और वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी, और उसके माँ बाप दूसरी जगह शादी कर देंगे। लेकिन ये इतना आसान बात नहीं है। किसी के मजहब आप कह देंगे ये मुसलमान हो गई है, और फिर वो हिंदू मजहब या क्रिश्चियन मजहब वाले कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक बच्ची का आपको पता है कि रेप के केसेस में हमारे यहाँ लड़कियां कितने खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। हमने यही कहा है कि भाई हैप हैजर्ड वे में कोई अब लॉ नहीं बनाया जाए, और लॉ को नुज़रत देखा साहिबा, जाए, क्या रिव्यू किया जाए। हुकूमत ने कोई कमिटमेंट की है कि इस कानून के अंदर कब तक ये तब्दीली करेंगे? देखिए, हुकूमत थोड़ी करेगी, कमीशन कमीशन बना हुआ है, और बहुत भरपूर काम कर रहा है अपना ना। हमारा कमीशन, हमने 5 नहीं लॉ नुज़रत जैसे साहिबा, वो रिव्यू तो करके कमीशन काम कर रहे हैं ना, बट हुकूमत की जब तक कोऑपरेशन या नहीं, सपोर्ट तो नहीं होगा हुकूमत तो कानून तो मानती है तब्दील हमारी बात। नहीं हो अभी सकता। अभी देखिए ना, हैरासमेंट वाला एक्ट जो है वो अब कैबिनेट के एजेंडे पे आ जाएगा, और वो अप्रूव हो जाएगा। उसका अमेंडमेंट हमने दे दी है बना के, जो उसमें सकम थे। इसी तरह अर्ली चाइल्ड मैरिज का हम अभी इसको रिव्यू करने जा रहे हैं, और हमारे यहाँ तो इसकी प्रोविंशियल कमेटी भी बनी हुई है, अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की, जो कि ये मॉनिटर करने के लिए बनाई गई थी और नोटिफाई की गई थी। उसकी अभी एक इस वाकये से एक दिन पहले ही मीटिंग होल्ड हुई है, जिसमें यही तय नहीं, ये किया तो गया। आप कमीशन की बात कर रही है ना नुज़रत साहिबा, आप कर क्या नहीं, हुकूमत ने मैं कमेटी कमिटमेंट की की बात, है कि इस कानून के मैं अंदर ये कमेटी जो की कह रही तब्दीली है वो हूँ, करने को वुमेन तैयार है? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि देखें, ये जो कवानीन है उनके अमेंडमेंट का एक तरीकाकार है, और वो यही है कि एक तो हमारे यहाँ नोटिफाई की गई है अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट की प्रोविंशियल कमेटी, जिसके एजेंडे पे भी ये शामिल था। और ये इस महीने के आखिर में हम इसकी मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं अपनी लॉ कमेटी की, जिसमें हमने ये बातें की हुई हैं कि इसमें क्या तब्दीली आना है। हमारी इस लॉ कमेटी में जो हेड करती हैं जस्टिस माजदा रिजवी साहिबा, आज भी मेरी उनसे यही बात हुई थी। हम अपनी लॉ कमेटी की मीटिंग कॉल करने जा रहे हैं, जिसमें फौरी तौर पे हम इस लॉ को रिव्यू करके और कैबिनेट को भेज देंगे लॉ डिपार्टमेंट से वेटेज करा के। तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। लेकिन हमारे सूबे में अभी तक अगर इस लॉ के तहत हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी छोटी उम्र की लड़की की शादी की जा रही है, तो उसको उस पे अमल दरामद करके उसको उससे निकाला भी जा रहा है, उनको सजाएं भी हो रही हैं। अभी मैं तादाद नहीं बता सकती, लेकिन नहीं नुज़रत काफी साहबा, केसेस माफ़ में उनके करिएगा, माँ बाप। दोबारा आपकी बात काट रही हूँ, मुझे शायद आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही कि क्या हुकूमत ने ये कमिटमेंट दी है, क्या वो इस कमेटी का हिस्सा हैं जो आप जिक्र कर रही हैं? क्योंकि जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो नंबर्स नहीं होंगे प्रोविंशियल असेंबली में कानून में तब्दीली करने के लिए। देखें, एक मिनट, एक मेरी बात सुनिए। कानून में तब्दीली जो है ये मैंडेट है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का, कि वो लॉ रिव्यू करके अमेंडमेंट बताए। हमारी कमेटी में गवर्नमेंट के लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे बनी है, लॉ डिपार्टमेंट की भी मेंबर बैठती हैं, और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी बैठती हैं, और ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसकी चेयरपर्सन तो उसको लीड करती हैं, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लॉयर्स मेंबर्स भी बैठते हैं। अभी हम इसमें बार काउंसिल्स को भी ऐड करने जा रहे हैं। तो आप समझ लें कि जो हम, और फिर एक लीगल एक्सपर्ट कमेटी है, वो जो एक्सपर्ट सीनियर लॉयर्स जजेस हैं, वो फिर जो हम रिकमेंडेशन देते हैं इस कमेटी से, वो वेटेज करते हैं। फिर उसके बाद वो लॉ डिपार्टमेंट जाके और वहां से कैबिनेट के एजेंडे पे चढ़ता है। तो हमें उम्मीद है, और और ये फिर सब लोग इस माफ़ करिएगा है। कि जब वो कैबिनेट के एजेंडे पे जाएगा तो तब हुकूमत फैसला करेगी कि इस कानून के नहीं साथ नहीं, क्या करना है कि नहीं करना।
ठीक है, हुकूमत की नीयत बिल्कुल क्लियर है इस सिलसिले में। जब उनको हमने बताया है तो वो इस बात को देख रहे हैं। खुद लॉ डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि इसमें थोड़ा जो सकम है हम उसको सही करेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ही आप देखिएगा सूबे सिंध में जहाँ इतना अच्छा लॉ बना है जिससे कि फायदा भी हो रहा है लोगों को, और उसमें अमल दरामद की भी सारी मतलब की जा रही है कोशिशें। और अब पुलिस में भी हम कहते हैं कि अगर वो एफआईआर गलत काटते हैं तो उसको हम सही भी करवाते हैं फिर, कि नहीं ये अर्ली चाइल्ड मैरिज का केस है या रेप का केस है, इसमें रेप की क्लॉजेस डले 375। अभी आपको जबरान नासिर और ये बताएंगे आपको कि इंशाल्लाह हम जल्द ही इसमें अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे। हमारी लास्ट मीटिंग में ये तय हुआ कि इस लॉ को फौरी तौर पे रिव्यू करने की जरूरत है, और जिसको हम जल्द ही करके दे देंगे। और इस नुसरत एक साहिबा, सकम वेरी है। क्विकली लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या ये जो कमेटी का या आपने जिक्र किया कि जहाँ ये सब कुछ चीज़ें तय होती हैं, डिबेट होती हैं, क्या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है इन कमिटीज़ के अंदर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, ये भी बताती चलूं कि सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की जो लॉ कमेटी है उसमें ट्रांसजेंडर की भी नुमाइंदा है। अभी आप आजकल सुन रहे होंगे निशा राव को सबसे पहले हमने ही अपनी कमेटी का रुकन बनाया था जैसे ही वो पास आउट हुई थी। और इस तरह माइनॉरिटी के लॉयर और माइनॉरिटी की नुमाइंदगी भी उसमें होती है। और ये नहीं सिर्फ हिंदू कम्युनिटी बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी, और जो भी लोग हमने ओपन उसके एंड रखे हुए हैं, जो भी लॉ में तब्दीली लाना चाहता है वो इस कमेटी का मेंबर है हमारे साथ। और वो पूरा पूरा 2-2 दिन हम एक एक लफ्ज को उसको डिस्कस करते हैं, और फिर उसको प्रैक्टिकली जो हमारे तजर्बात से निकल के आया है सामने, जो हमने जब केसेस किए हैं तो हम वो बातें भी शामिल करते हैं कि नहीं। अभी देखें हमारे यहाँ 27 जीबीवी कोर्ट्स बनी हुई हैं। हमने उसके लिए अभी मैकेनिज्म तय करने जा रहे हैं। हमने पूरी रिसर्च की है कि अगर ये सारे केसेस उन 27 जो पूरे सिंध में 27 कोर्ट बनी हुई है जेंडर बेस्ड वायलेंस की, वो इफेक्टिवली काम करने लगे तो ये मसले ही ना आए। और अगर इदारे भरपूर बने और एक के ऊपर एक इदारा ना बने तो भी काम आसान हो जाए। हेल्पलाइन जो हो वो एक हो, लेकिन तमाम पूरे बिल्कुल सूबे सही, सिंध में। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।